رمضان 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। सब खुशबाश होंगे और कुछ तैयारी भी शुरू हो गई होगी ईद की। नहीं जानते कि ईद इस दफ़ा की किस तरह से गुज़रनी है, लॉकडाउन में गुज़रनी है या मिलाते गुज़रनी है। ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपको कल याद होगा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। वो एडवाइसेस जो हज़रत लुकमान ने अपने बेटे के साथ शेयर की, दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वो इतनी खूबसूरत एडवाइसेस हैं कि अगर उसमें से हम फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या 3 एडवाइसेस भी ले लें तो हमारी ज़िंदगी टर्न डाउन हो सकती है, हमारी ज़िंदगी बेहतरीन और ख़ूबसूरत हो सकती है। कल आपके साथ नहीं शेयर कर पाई थी और इंशाल्लाह आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको बहुत लुत्फ़ आने वाला है। आज की जो खूबसूरत ये डिस्कशन है हकीम लुकमान ने जो अब हकीम लुकमान के हवाले से जो हज़रत लुकमान है उनके बारे में ये कहा जाता है कि ही वाज नॉट नबी के हवाले से ये उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कुरान ने। कुछ लोग कहते हैं कि अपने दौर के बहुत ही जिसे कहते हैं ना हकीम और बहुत वाइज मैन थे, बहुत वाइज लोगों में से थे और ये कहते हैं कि इनको हज़रत अयूब के जो कुछ रिवायात मिलती हैं मगर वो इतनी ऑथेंटिक रिवायात नहीं है, मगर ये कहा जाता है कि हज़रत अयूब के खालाजाद भाई थे और ये भी सुना कि हज़रत दाऊद का भी उन्होंने ज़माना पाया और इनकी उम्र तकरीबन 1000 ईयर्स थी। इनकी जो हिकमत थी, इनका जो विज़डम, इनकी नॉलेज थी, ये पूरे अरब के अंदर इस कदर मशहूर थी कि लोग आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आके भी मैं उनके पास आके तो हकीम लुकमान के हवाले से क्वेश्चंस किया करते थे और पूछा करते थे कि हमें उनके बारे में कुछ बताइए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब हकीम लुकमान का तस्करा किया कुरान हकीम में। सो नोइंग दैट ही वाज नॉट अ प्रॉफिट बट इवन देन हम सब जानते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स हैं। 1,24,000 पैगंबरों में से चंद पैगंबरों का, चंद नबियों का तस्करा हुआ कुरान में और तमाम नबियों का तस्करा नहीं हुआ। ना सिर्फ उनका तस्करा हुआ बट एट द सेम टाइम एक पूरा सूरा जो है वो हज़रत लुकमान के नाम पे रखा गया। तो आपको उनकी हिकमत का पता चलेगा कि हाउ वाइज ही वॉज और वो अल्लाह की नज़र में किस कदर अहम थे। और वो इस कदर अहम थे कि उनकी कहीं भी गुफ्तगू जो उन्होंने अपने बेटे को एडवाइसेस दी, उन एडवाइसेस को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कुरान, अपनी किताब का जिसे कहते हैं ना हिस्सा बना दिया। सो आई थिंक दैट्स समथिंग लाइक रियली रियली नाइस एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ कमेंडेबल कि आप अल्लाह की नज़र में इस कदर आपकी गुफ्तगू और आपके फ़िक्र और आपकी ख़यालात बुलंदतर हो कि आपका तस्करा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे। तो वो वाइज वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनको हमें जानने की ज़रूरत है और उनको जान के फिर हम जो ज़िंदगी को अपनी बेहतर कर सकें और इस ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में आगाज़ करता है गुफ्तगू का। लुकमान, सूरह लुकमान में आयत नंबर 12 में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने लुकमान को हिकमत दी थी कि तू अल्लाह ताला का शुक्र कर, हर शुक्र करने वाला अपना ही नफ़ा करता है। कितनी एक बेसिक सी बात है ना कि हमने लुकमान को हिकमत दी थी कि तू अल्लाह ताला का शुक्र कर, और शुक्र करने वाला जो शुक्र गुजारी कर रहा होता है वो दरअसल अपना नफ़ा कर रहा होता है। अगर सिर्फ इस चीज़ को देखें, सबसे पहले तो आप एक बात आप वेरी क्लियरली ये आज हम एक डिफ़ाइन कर लेते हैं इस चीज़ को कि हमारा जो हिकमत होती है और जो नॉलेज होती है, नॉलेज और हिकमत, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इल्म और हिकमा, जब भी कभी इल्म का तस्करा होता है तो अलहदा होता है, ऐसा नहीं होता कि अकेले खाली इल्म की बात हो। जब भी
علم کا ورڈ آتا ہے ہمیشہ علم کے ساتھ علم و حکمت کی بات ہوتی ہے. There are many people in this world who have a lot of knowledge, a lot of knowledge. نالج ہونے کے باوجود کئی دفعہ لوگ جب اس نالج کو استعمال نہیں کرتے تو وہ علم والے تو ہوتے ہیں مگر بے عمل ہوتے ہیں. حکمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہو اور آپ اس علم کا استعمال کریں. اس کو اگر ہم فار ایگزامپل ذرا تھوڑا سا کھول کے میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی تو وہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آئی ڈو ہیو اے نالج دیٹ پیشنس از گڈ. I do have a knowledge that we have to think positive. I do have a knowledge that we should not hurt people. But having that knowledge and applying that knowledge are two different things. Just having knowledge is just knowledge. مگر جب آپ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ حکمت بن جاتی ہے. So یہ تو دو چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈفرینشیٹ کر کے چلنا ہے. اچھا پھر اس کے بعد جب پھر آگے جب حکیم لقمان جب یہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور حکیم لقمان کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی تو اللہ تعالیٰ کا کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. سو if you have the wisdom, if you do have the wisdom, not only knowledge, when you have the wisdom, when you start utilizing the wisdom, تو ہوتا کیا ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس حکمت آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ شکر گزاری شروع کر دیتے ہیں. You become thankful to Allah, you become thankful to people. So when somebody is thanking Allah subhanahu wa ta'ala through their actions, through their words, through their all the deeds that they do, تو دراصل ان لوگوں کو وائز اللہ نے کہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور کہ تو شکر ادا کرے. یعنی جس کے پاس حکمت ہوگی, جس کے پاس نالج ہوگا, نالج کے ساتھ ساتھ حکمت ہوگی. نالج کا خالی ہونا از ناٹ انف. نالج ہوگی ساتھ اس کے حکمت ہوگی, وہ وائز انسان جو ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. ان ڈفرینٹ ایکسپیرینسز میں بہت سارے اچھے ہوتے ہیں اور بہت سارے برے بھی ہوتے ہیں. بٹ ہماری زندگی میں ذرا سی کوئی اوپر نیچے کوئی چیز آتی ہے تو ہم چیزوں کو ایک ڈفرینٹ زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بہت زیادہ ذرا نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ چیزوں کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوہو دس از ناٹ ان مائی فیور. اللہ تو نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا. وائی می آلویز, وائی ڈو یو ہیو ٹو ڈو دس ٹو می. مجھے میرے اوپر ہی ساری یہ مشکلیں آنی ہوتی ہیں. اکثر ہم اپنی زندگی میں اگر زبان سے نہیں, کسی کے سامنے نہیں, کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں in which we are trying to sort of complaining. اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو کسی نے گفٹ دے دیا تو وہ گفٹ جیسا بھی تھا ایسا بھی تھا. ان قرآن کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور ہم نے اس سے کہا کہ تو اللہ کا شکر کر. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ the divine power, the ultimate power says کہ جو شخص شکر ادا کر رہا ہوتا ہے وہ کسی کا کوئی فائدہ نہیں کر رہا ہوتا, وہ اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. Just imagine when we are being thankful to people, when we are being thankful to our kids, when we are being thankful to our spouse, when we are being thankful to our friends and employees and all the people, our boss, XYZ. دراصل ان ساری چیزوں سے جس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم لوگ ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناشکری کر کے, جو لوگ آپ کے قریب بھی ہوتے ہیں ان کو آپ سے بہت دور کر دیتے ہیں. اپنے رشتوں میں ہم ڈرفٹ جو ہے وہ ناشکری کی وجہ سے لے کر آتے ہیں. سو دیر ہی سیز, آگے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ کہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. اس کو ہماری کسی قسم کی شکر گزاری کی, ہماری کسی قسم کی اس ٹائپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. He just, I'm going to share those
ایڈوائسز جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کی ہیں، اور خوبصورت ایڈوائسز، اس قدر خوبصورت ایڈوائسز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. پورا دین جو ہے اگر ہم کہیں کہ اس میں سمٹا ہوا ہے، بالکل اس کا نچوڑ ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ شرک نہ کرو، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. یہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ تب انہوں نے ایڈوائز دی تھی جب دین حق یعنی آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دور نہیں آیا تھا. اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک الٹیمیٹ پاور ہے، وہ جو ذات ہے، وہ ذات برحق ہے، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا. اور یہ بھی یہاں پر یاد رکھیں کہ وہ جو وائز لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے، کبھی بھی شرک نہیں کرتے. اور آپ یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو شرک ہوتا ہے یہ بیسکلی لیک آف گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے کہا نا کہ ہر شکر گزار انسان شکر گزاری کرتے ہیں، اور شکر کرنے والا جو ہے وہ نفع مند ہوتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ناشکرے ہوتے ہیں دراصل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں. ویری کوئکلی آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ. یقین جانو شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ ہی ظاہر ہے پوری کائنات جو ہے وہ اللہ بنانے والا ہے. اللہ کی ذات نے ہمیں ہر چیز دی ہے، ہر چیز کی عطا کی ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کے اوپر شکر گزاری نہیں کریں گے، دیٹ مینز اٹس لیک آف گریٹیٹیوڈ. دیٹ لیک آف گریٹیٹیوڈ یعنی لیک آف گریٹیٹیوڈ میننگ ناشکری. اور ناشکری جو ہے اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہو سکتا. ناشکری اٹ سیلف ایک اتنا بڑا شرک ہے that it is unbelievable. دوسری جو حکیم لقمان نصیحت اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی میدان میں ہوں، تجارت کر رہے ہوں، جو انہوں نے بات کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا نماز قائم کرو. اچھا، آپ جب بھی قرآن میں یہ دیکھیں گے نا، جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں کبھی بھی کہیں بھی نماز پڑھنے کو نہیں کہا، بٹ ان آور لائفز ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب بھی کہا گیا ہے تو یہی کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو. اس نماز کا قائم ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو قائم ہونا ہے نا، یہ بیسکلی وہی تمام چیزیں ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں اپنی ہر روز کی گفتگو میں، کہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، ہمیں خدائی کا خیال رکھنا ہے، ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے باعث رحمت بننا ہے، باعث نفرت نہیں بننا، ہمیں محبتیں بانٹنی ہے. وی ہیو ٹو میک اٹ ایزی فار ادرز، وی ہیو ٹو میک ادرز لائف ایزی. ہم اپنے عمل سے لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنیں. یہ ساری چیزیں، لوگوں کو ان کا حق ادا کریں، کسی کی بیٹھ کے غیبت نہ کریں، کسی کی بیٹھ کے کسی سے بغض نہ رکھیں اپنے دل میں، کبھی کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کے عیب بیان نہ کریں. یہ تمام چیزیں، یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جب ہم یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس اپناتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. کیوں؟ بیکاز ان صلاح، ان نماز، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک جو صورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی وہ بھی ہے الحمد شریف. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ الحمد شریف میں شکر اس کی ذات کا، الحمد اس ذات کی. پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. دوسرا جو پورشن ہے، پہلی پورشن میں تعریف ہے، دوسرے پورشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ کہ اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، ہمیں ان کے راستے پر چلانا جو انعام یافتہ ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ مت چلانا جن پہ تیرا غضب ہے. سو یہ نماز قائم، جب ہم ان کے راستے پر چلیں گے، جب ان ہستیوں کے بارے میں سوچیں گے کہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، کرم خاص ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اللہ کے وہ جو قربت داروں میں آ جائیں گے، کہ جس کی نیت ہم ہر چیز میں کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. کس لیے؟ قربتاً الی اللہ.
تو یہ ایک اور جو ایڈوائس ہے، نماز ایمان کے بعد جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، اور اس کے حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حکیم لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، جو چوتھی نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے اللہ کے رسول کی اطاعت کر اور اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرو، یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں جو سیکنڈ نصیحت تھی وہ میں بھول گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب بھی وحدانیت کا اور اللہ کی عبادت کا تذکرہ آتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کے جتنے بھی احکامات اور ان کی عبادتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ اپنے والدین کے حوالے سے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کے حوالے سے تذکرہ کرتا ہے۔ اور یہی سوچیں کہ یہ تذکرہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہت خوبصورتی سے ان کے ساتھ پیش آنا۔ اس کے بعد نیکی کا حکم اور بدی سے منع کرنے کے لیے جو انہوں نے بات کہی، میں آپ کو یہاں پر ایک بات جو امپورٹنٹ ہے جو کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات آتی ہے نا، تو ہم اتنی خوفناک طریقے سے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اس قدر ہم اتنا نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں نا سلسلہ، اتنا زیادہ برے طریقے سے اکثر لوگ منہ کے اوپر بات اس طرح سے کر جاتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دم سے اس طرح سے انسلٹنگ وے میں کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، بٹ در حقیقت یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے مگر اس کو طریقے سے کیا جائے، بٹ انفارچونیٹلی ہم اس کو اس طریقے سے، اس اچھائی کے ساتھ اس طرح سے نہیں دیکھتے۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جب بات آتی ہے تو مجھے وہ واقعہ ضرور یاد آتا ہے کہ جس کو بتائے بغیر میں شاید آگے نہ بڑھ سکوں۔ وہ واقعہ کہ جب امام حسن علیہ السلام، میں اکثر اس کو کوٹ کر رہی ہوتی ہوں، امام حسن علیہ السلام ایک صحابی کو دیکھا اور وہ غلط طریقے سے وضو کر رہے تھے، ایک دو ان کے جو طریقے تھے وہ نہیں، مطلب وہ تمام جو وہ روٹین تھی وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تھے وضو۔ تو کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، امام حسن علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، تو امام حسین نے جناب امام حسن علیہ السلام سے ارشاد کیا کہ بھائی اے امام، مجھے آپ ذرا صحیح وضو کرنے کا طریقہ بتائیے۔ اب جس وقت امام حسن نے ان کو طریقہ بتانا شروع کیا، وہ کرنا شروع کیا، تو صحابی بھی رک گئے اور انہوں نے رک کے دیکھنا شروع کیا کہ کس طرح سے جناب امام حسن کر رہے ہیں وضو۔ جب ان کو دیکھا تو ان دونوں کو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، جب فارغ ہوئے وضو سے تو گلے سے لگا لیا اور رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے آقا کے فرزند ہیں، اور بے شک یہی صحیح طریقہ تھا مجھ جیسے انسان کو میری اصلاح کرنے کی، کہ آپ نے میری عظمت بھی نہیں کم ہونے دی اور آپ نے مجھے صحیح وضو کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو دس از ہاؤ we should be telling people، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا طریقہ کار ہے، مگر ہم لوگوں کو، اگر ہمیں کسی ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم دنیا جہان کے سامنے لوگوں کو اس قدر لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، اتنی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ کہ وہ جو آپ کا امر بالمعروف ہے یا وہ نہی عن المنکر ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا، I mean you know it goes down the drain۔ Why? Because مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی عمل کیا ہے، وہی جو کل میں بات کر رہی تھی نا، it does not matter what you do but what matter is how you do it۔ That's very very important۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر ہم اس کام کو کس طرح سے کر رہے ہیں، that's what matters۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ چلیں ان ساری چیزیں ویری کوئکلی ہم لوگ 4 چیزوں کے اوپر پہنچ گئے۔
4 چیزوں کا اگر ہم کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, اللہ کی شکر گزاری کرو. اگر ہم صرف منہ سے شکر گزاری کر رہے ہیں, وی آر سیئنگ شکر اللہ تیرا, شکر اللہ, بٹ اگر وہ دل سے شکر نہیں ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو واٹس دا پوائنٹ. اللہ ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. پھر آپ والدین, وہی جو کل ہم بات کر رہے تھے, والدین کے ساتھ بہترین سلوک آپ کر رہے ہیں, بہت اچھا سلوک سے مراد یہ آپ انہیں پیسے بھی دے رہے ہیں, انہیں کھانے کے کپڑے بھی دے رہے ہیں, بٹ when it comes to your behavior, آپ ان کے اوپر پیسہ خرچ کر کے ان کی اپنی تمام ذمہ داریاں کرنے کے بعد اگر آپ you treat them like servants, you talk to them like servants, تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کام ٹھیک کر رہے ہیں آپ, ساری چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں, مگر طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس کا. پھر اس کے بعد کمنگ اسی طرح سے جو مائیں پیرنٹس ہیں, خاص طور پہ بالخصوص مائیں, اگر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اچھے اسکولوں میں لکھا رہے ہیں, مگر وہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ احسان جتاتے ہیں یا ان کی ٹریننگ ٹھیک نہیں کر رہے, تو آپ سب کچھ تو کر رہے ہیں مگر اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے. سملرلی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی بات ہوگی. نماز آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں وہ, بٹ اگر اس کا طریقہ کار کرنے کا ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہو رہی. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ رہ گئی رسم اذاں اور روح بلالی نہ رہی. تو صرف مقصد جو ہے وہ نماز اذان ہونے کا مقصد نہیں ہے, مگر وہ جو روح ہے چیزوں کی, دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. پھر جو 5ویں ایڈوائس دیتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو, وہ یہ دیتے ہیں کہ صبر, حالات جیسے بھی ہوں, جیسی بھی مشکلات ہوں, اچھائی ہو, برائی ہو, آسانی ہو, مشکل ہو, whatever the circumstances are, you have to be patient. اپنے آپ کو پیشنس, صبر کے گھوڑے پہ سوار رہنا ہے. صبر ایک ایسی چیز ہے جو بڑی بڑی مشکلوں کو ہم یہ جو روزانہ ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, what is it? Knowing the realities of life and just being patient. اور آپ مطلب جیسے بھی حالات ہیں, whatever the circumstances are, صبر اگر آپ کے اندر ہوگا تو آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی. وہ لوگ جو آپ کی قدر نہیں کرتے, وہ لوگ جو آپ سے صحیح طرح گفتگو نہیں کرتے, وہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جو آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کے گن گائیں گے, آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی. مگر جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں نا, تو صبر کرنا, اگین وہی والی بات, صبر کرنا یہ تو ایک چیز ہے, مگر اس کو صحیح طریقے سے کرنا از مور امپورٹنٹ. وین آئی سے صحیح طریقے سے کرنا, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ صبر کر کے کئی دفعہ ہم لوگ بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں, سیلف پٹی میں بھی چلے جاتے ہیں. ہاں بس اللہ کا شکر, صبر, بس میں تو صبر, میرا کیا ہے جی, صبر, میں تو صبر ہی کرتی ہوں. when we start doing something like this, پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں. اس لیے کیونکہ ہم اپنے اوپر سے پریٹینڈ کر رہے ہیں that we are being patient, مگر ہم نے دل سے اپنی اس کو لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا. صبر کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے حالات ہیں ان کو آپ تسلیم کر لیں. you just accept it, because کوئی بھی آپ بات کر رہے ہو, آ جا کے بات وہ سورج اور اس کی آ جائے گی. سورج نے, حالات نے, لوگوں کی سوچوں نے, لوگوں کی ہیبٹس نے وہیں رہنا ہے, ویسے ہی رہنا ہے. کبھی شکست نہیں کھاتا, بے شک صابر انسان کبھی شکست نہیں کھاتا. ہم یہ جانتے ہیں, کتنی دفعہ سنتے ہیں, بٹ when it comes to the situation, it gets so difficult to be patient. So let's یہ جو روزانہ کے سیشنز ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ نالج لے کر, یہ وزڈم لے کے, these words of wisdom we take every day, and then we learn our life, and then we make our lives beautiful. And inshallah, alhamdulillah, all these days have been amazing with you all. بہت اچھے دن رہے. میری ڈیفینیٹلی کوشش ہوگی کہ ان تمام چیزوں کو ہم ریگولر بیسس کے اوپر ریگولرلی کریں. تھوڑی تھوڑی کبھی میں بریک لیا کروں گی. آئی تھنک ویل بی ڈوئنگ دی سیشنز 5 days a week انشاءاللہ. بیچ میں چھٹیاں بھی کر لیا کروں گی 2 ویکینڈ کی.
सो इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग दैट. इससे फ़ायदा सिर्फ आपको नहीं, वही वाली बात जो मैं कहती हूँ ना कि जो भी हम मामलात करते हैं, अगर इफ़ आई एम गिविंग यू मोटिवेशन, तो इफ़ आई एम गिविंग यू मोटिवेशन, इसका सबसे ज़्यादा और बड़ा फ़ायदा सबसे पहले मुझे होता है. Because this is what I study, this is what I read, this is what I share with you. So if I'm giving you something, I am the first one to take this. How beautiful is that? That's why I always say, when you are being patient, तो वो जो सब्र है, सबसे इससे पहले कि आप लोगों को दिखाते हैं या लोगों को देते हैं, सबसे पहले वो सब्र आपको मिल रहा है. You are the one who's cherishing that sabr or the beautiful thoughts and everything. So इसलिए जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं, नेगेटिविटी होती है, किसी के लिए ज़िंदगी में मुश्किल क्रिएट करने का सोच भी रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें लेकर आती हैं. अच्छा, फिर एक और चीज़ 6 जो एडवाइस देते हैं हज़रत लुक़मान, वो ये देते हैं कि तकब्बुर से इज्तनाब करने की नसीहत उन्होंने की कि तकब्बुर जो है वो बिल्कुल अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं. हम सब जानते हैं ना कि ये जो शैतान था, इब्लीस जिसका नाम था, ये जो शैतान था, ये मरदूद हुआ किस सिफ्त की वजह से था. ये मरदूद हुआ ही इस सिफ्त की वजह से था कि इसने तकब्बुर किया और इसने कहा कि अच्छा अल्लाह, तूने एक ऐसी मखलूक को खल्क किया है, वो मिट्टी है और मैं आग हूँ और मैं उसके सामने झुकूँ, ये तो हो नहीं सकता. आई जानी गो मैं उसके सामने झुकूँ, ये तो होगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता. फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तूने बेशक पूरे दुनिया जहान के चप्पे चप्पे पे सजदे किए, हर लम्हा मेरी इबादत की, मेरी इबादत करता है मगर मेरा हुक्म नहीं मानता, तकब्बुर करता है. और ये तकब्बुर जो है, ये हम इंसानों में सबसे बड़ी बुराई होती है. बिकॉज़ जब हम तकब्बुर करने लगते हैं तो फिर हमें कोई इंसान लगता नहीं, फिर हमें कोई हम अपने आप को सबसे बालातर समझते हैं. तो उन्होंने कहा कि ये जो तकब्बुर है, इससे इज्तनाब कर, लोगों से मुंह फेर कर बात ना करना. आपको यहाँ पर ये जो अल्फाज है ना, वो ये हैं कि मुंह फेर कर बात ना करना. अब हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से बात किया करते थे, आई विल टेल यू एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो. आका दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठा करते थे अपने मिंबर पर, और कोई शख्स भी आता, कोई शख्स से मुराद कि कोई शख्स भी आता, तो आकाए दो जहान हबीब किब्रिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुखातिब होता, कोई बात करने लगता, तो वो इस तरह से सरसरी सी बात नहीं सुनते थे. जब आपको मुखातिब करके आपसे बात करते, तो आपकी जो वजह वजूद कायनात हैं, याद रखें, वो अपने आप को, अपने जिस्म मुबारक को पूरा उस शख्स की तरफ उसकी तरफ रुख करते, उसको बगौर देखते और अपनी सारी की सारी कंसंट्रेशन जो है वो उस शख्स के ऊपर होती, और फिर वो गुफ्तगू करता, अपनी जो भी बात करता उसको उसका प्रॉपर जवाब देते. और आज हम अपने बच्चों से इस तरह से बात नहीं करते. हमारे बच्चे जब हमारे पास आते हैं, वो अपनी कोई बात बताने लगते हैं, हम कहते हैं अच्छा एक सेकेंड रुको, बाद में बात करते हैं. डू वी डू दैट? सो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि मुंह मत फेरो लोगों से. हम आज देखते हैं कि हम अपने किसी जगह, किसी फंक्शन में, किसी गैदरिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर लोग आपके पास आपको मिलने के लिए आते हैं, और आप लोगों को मिलने कोई आपको आगे सलाम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी को सलाम करने के लिए गई हूँ, तो लोग एकदम से मुंह दूसरी तरफ करके तो मुंह फेर के चले जाते हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. और हकीम लुक़मान, हज़रत लुक़मान ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसका तस्करा अल्लाह ने कुरान में किया कि लोगों से मुंह मत फेरो, यानी ये तकब्बुर का रवैया मत इख्तियार करो. So these are the most important thing. Coming to the seventh नसीहत
جو 7ویں نصیحت کی ہے غرور سے اجتناب کرنے کی نصیحت، یعنی کہ زمین پر اکڑ کر چلنا اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور فخر کرنے والے کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا. دس از سم تھنگ. ہمارے پاس ذرا سا پیسہ آ جائے، ذرا سا مال متا آ جائے، ذرا سی شہرت آ جائے، ذرا سا کوئی اللہ کی خاص کرم نوازی ہو جس کے اوپر ہمیں سجدوں میں جا کے شکر کرنا چاہیے، ہم اس طرح سے اس کے اوپر ناز کرتے ہیں، اس طرح سے اس کے اوپر مغرور ہو جاتے ہیں کہ استغفر اللہ. it gets so difficult for people to handle us. ایون ہمارے اپنے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، اپنے جو پیارے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اس قدر، رشتہ داروں کے ساتھ اس قدر بالکل یہ سارے رشتے جو ہیں احساس کے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ اس طرح سے ہم ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی ہمارا بڑا کوئی احسان ہے ان کے اوپر. سو یہ جو اکڑ کر چلنا ہے زمین پر، اور یہ تو وہ جو ایک دن پہلے بھی بات ہوئی تھی نا، 2-4 دن پہلے، کہ جو اکڑ جاتے ہیں لوگ، یہ جو اکڑ کے چلتے ہیں، یہ اکڑاؤ جو ہے یہ تو مردے کی نشانی ہے. زندہ لوگ تو بہت نرم، بہت سافٹ، بینڈ ہو جانے والے. وہ جو مردہ ہے وہ اکڑ جاتا ہے، مردہ ہے وہ نہیں اپنی وہ سٹف ہوتی ہے اس کی باڈی. تو وہ لوگ جو اس دنیا میں اکڑ کر چلتے ہیں تو اپنے آپ کو وہ مردے تسلیم کریں، مردہ سمجھیں. پھر اس کے بعد 8ویں جو نصیحت کی ہے جناب لقمان نے، وہ یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، جس قدر ہو سکے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اعتدال کرو. کبھی کسی کے ساتھ اکڑ کے کوئی بات نہیں کرو. یہ ساری باتیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، جب یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اس طرح سے سننی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ کتنی اچھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر جب میں کرتی ہوں تو کیسے کرتی ہوں. اینڈ اف وی ڈونٹ ڈو اٹ دا رائٹ وے دین وی شوڈ لرن دا رائٹ وے. ہم دیکھیں کہ کہیں ہم تکبر تو نہیں کرتے. جب تکبر کا ذکر آئے تو یہ ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ میرا ذکر تو نہیں ہے. جب کوئی نماز قائم کرنے کا ذکر آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم قائم کر رہے ہیں، کیا صرف پڑھ رہے ہیں یا قائم کر رہے ہیں. دیز آر آل دا کوشچنز. وین اینی تھنگ لائک دیٹ ہیپنز وی آر ناٹ سپوزڈ ٹو ask anyone, we are not supposed to tell anyone, we should just ask our own self, we should ask the question ourselves کہ کیا ہم کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اپنی آواز آہستہ رکھو. آہستہ آواز رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا آہستہ بول لے کہ سننے والے کو آواز مطلب سنائی کچھ نہیں دے رہا. آہستہ بولنے سے مراد یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ چیخیں مار مار کے بول رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کس قدر بدتمیزی سے بلا، ایون اپنے بچوں کو، کئی دفعہ بڑوں کو، اپنے ہسبینڈ وائف سے، وائف ہسبینڈ سے کس طرح سے. کئی دفعہ وہ ایک ورڈ ہوتا ہے جو ہم اکثر گھر میں بولتے ہیں، وہ میں یہاں نہیں بول سکتی، وہ کہتے ہیں کس طرح سے اس کی طرح بات کر رہی ہے. So we all need to be very, very careful when we talk to each other. آہستہ، دھیمے لہجے میں، حسن کلام، احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، پیار سے بولیں. آپ کو یاد ہوگا شاید میں نے اس کے اوپر شو بھی کیا تھا ایک زمانہ. میں اپنے اس وقت کو بہت اچھے طریقے سے یاد رکھتی ہوں، اپنی ان برائیوں کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرتی ہوں کہ جن کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں نے چینج کیا، تبدیل کیا. اور تھینک یو سو مچ سائمہ بروہی، میں نے تبدیل کیا. اور اب اللہ کا شکر ہے اسٹل دیر از 100% مور روم ٹو چینج اینڈ دیر مینی تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو چینج اباؤٹ آر لائفز. بٹ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ میں ایک زمانے میں ذرا کبھی بہت شاؤٹ کر کے بولا کرتی تھی، اور آئی یوز ٹو بی لائک دیٹ. دیر از نو ہارم ان کنفیسنگ. اٹس امپورٹنٹ کہ ہمیں کنفیس اور گزرے ہوئے وقت سے سیکھنا چاہیے. کرتی تھی. تو جب میں نے یہ آیت پڑھی قرآن میں سورہ لقمان کی کہ آہستہ بولو، بے شک اپنی آواز کو آہستہ نیچے رکھو، بے شک
سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. تو اس کو حکیم لقمان نے نصیحت کی ہے کہ آہستہ بولو. جب بھی کبھی ہم سب وی گو تھرو آل دیز تھنگس, جب بھی کبھی آپ کو لگے کہ آپ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, you know, you're shouting and you're like just trying to make your own point and you're just doing it that way and you know just if not abusive language but the way you're talking is abusive itself. کئی دفعہ آپ الفاظ گالیاں نہیں نکال رہے مگر کسی سے اس طرح سے لیٹ ڈاؤن کر کے اتنا نیچا دکھا کے بات کر رہے ہیں کہ that itself is an abusive way of talking to someone. When you do something like that تو یاد رکھیے گا اب کہ اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, نصیحت کون کر رہا ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو, کہ جب تم اونچی آواز میں بات کرتے ہو تو اٹس جسٹ لائک گدھا چیخ رہا ہے, گدھا بول رہا ہے. تو جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ چیخ رہے ہیں تو جسٹ تھنک آف دا ڈونکی, ہاؤ ہی اسپیکس اینڈ آل دیٹ اسٹف. اینڈ انشاءاللہ وی ول ٹرائی ناٹ ٹو اسکریم, we will try not to shout, we will try not to use that language that is not accepted in Allah's bargah. So this is something which is very 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 important. These are important things. آپ ضرور سورہ لقمان کو پڑھیے, 12 سے لے کے آنورڈز یہ نصیحتیں جو ہیں ان کا سلسلہ ہے, آپ ان کو ضرور پڑھیے اور آپ کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو سمجھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. These are the beautiful days, these are the days when we are coming to an end. Important days ہیں یہ, کیونکہ یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں آج کی رات شب بیداری, آج کی رات جاگنے کی رات ہے, کل 27واں روزہ ہے, 27ویں کی شب ہے, آج تاک رات ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے, خاص طور پہ مجھے میرے گھر والوں کو, آپ لوگ جہاں رہیں سلامت رہیں, اللہ آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی روشنی بنا دے, ہم سب کو ایسی روشنی جو کس لوگوں کے لیے نور کا باعث ہو, روشنی کا باعث ہو, آسانیوں کا باعث ہو. اس سے زیادہ بہتر مقصد نہیں ہو سکتا اس زندگی کا, اس دنیا میں رہنے کا, کہ ہم اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے ہوں. تھینک یو سو مچ تریم صاحبہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اینڈ دس لائف از آل اباؤٹ میکنگ اٹ ایزی. جتنے بھی ہم اپنے مذہب کو دیکھیں, ہمارا مذہب, ہمارا دین جو ہے از الٹیمیٹ, نو ڈاؤٹ. بٹ آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھیں, ان تمام مذاہب میں ایک چیز جو سب سے کہتے ہیں نا آن ٹاپ آف ایوری تھنگ, وہ یہ ہے کہ انسانیت, لوگوں کا خیال رکھیں, اللہ کی خدائی کا خیال رکھیں, اس خدا کے بندوں کے اوپر کے لیے آسانیاں, اپنے رشتہ داروں کے لیے آسانیاں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے آسانیاں. give ease to others. کسی کے اوپر یوں کر کے دیکھنے سے پہلے اپنے اوپر نظر اٹھائیں, اپنے اوپر دیکھیں. کسی کے اوپر یوں آنکھ اٹھانے, کسی کے اوپر کوئی زبان چلانے, کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا سلمان ہے مہینہ, یہ جب جائے گا تو آپ یقین کیجئے کہ اپنے ساتھ بہت سی رحمتیں, برکتیں یہاں پر چھوڑ کر جائے گا ہمارے لیے. اینڈ ہاؤ وی چیریش آل دوز تھنگز انشاءاللہ, وہ ایک ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں سے ایک بہترین فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ لگا ہوا ہے یونیکارن. اٹس ناٹ اے پارٹ آف مائی ڈیکوریشن آف دا لاؤنج, لیونگ روم کی ڈیکوریشن نہیں ہے. یہ نوریہ میری بھتیجی کی برتھ ڈے تھی جو ہم نے یہاں سیلیبریٹ کی تھی, تو وہ سارا ہم نے یونیکارن کیا ہوا تھا, تو دیٹس وائی یو کین سی دا یونیکارن. میری ایک دم سے نظر پڑی. تو
That's it, Danny, that's it. I'll show you. So that's all. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala आप सब लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे और हमें खुशियाँ बांटने वाला बना दे, हमें मुस्कुराहटें बांटने वाला बना दे, हमें आसानी से प्यार से बोल कर लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की तौफीक अता फरमाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह एक दफ़ा ज़रूर इसको पढ़िएगा. ये जो सूरह लुक़मान है, इसका जो 12th ऑनवर्ड जो आयात है, इनको ज़रूर पढ़िएगा. अपना बहुत ख्याल रखें. Just look after yourselves and keep smiling no matter what kind of circumstances you have. Just keep smiling and keep telling yourself that you are the happiest person. You are the peaceful being. You are the most beautiful being. So when you will keep giving these affirmations to yourself, you'll keep sending these blessings to yourself, inshallah, everything is going to be absolutely okay. One of my very dearest, janest friend today was wrote something जिसकी वजह से मेरा बहुत मैं थोड़ा hurt तो नहीं हुई. I just felt sort of I was feeling a lot of compassion for my friend who wrote कि ये सब लोग कह रहे होते हैं और मुझे कोई नहीं कहे कि everything is going to be okay because nothing is going to be the same. I say that life is not going to be the same after COVID-19 or Corona. I believe life is going to be more beautiful because I have experienced even during Corona. मैंने ये experience किया है कि things are getting I learned so much. मुझे तो Corona itself एक blessing लग रहा है, which has taught us a lot of lessons. And life is going to be actually better after this. Better, not bitter, better. And it's going to be more beautiful. So with this thought, I am just saying Allah Hafiz to you all. अपना बहुत ख्याल रखिए. दुआओं में मुझे याद रखिएगा. मैं दुआओं की फ़कीर हूँ. मैं literally फ़कीर हूँ दुआओं की. So please pray for me and you will all be in my du'as, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ramadan, Ramadan.